बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस खोलने का ऐलान कर दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान दौरे के मौका पर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब में कहा, पीछे रह जाने वाले इलाकों की तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। कबायली इज़ला में नौजवानों को रोजगार की फराहमी, स्कूल, टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ भी बनाएंगे। कबायली इलाकों में जैतून की काश्त का इनकलाब ला रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा जनूबी वज़ीरिस्तान, कैडेट कॉलेज वाना की फेज़ 2 का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबे के तहत 2 नए हॉस्टल, असातिज़ा के लिए रिहायशी, साफ पानी की फराहमी, मस्जिद और मल्टी पर्पज़ हॉल की तामीर की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तुरई गुल कच सड़क का भी तोसी और मरम्मत की संगी बुनियाद रख दिया। वज़ारत ख़ारजा में यूरोपीय यूनियन सुफरा के एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम। वज़ीर ख़ारजा की दावत पर 18 सुफरा ने ज़ोहराने में शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा ने बतौर सफ़ीर नए जिम्मेदारियाँ संभालने वाले सुफरा को मुबारकबाद दी। कहा, कोरोना आलमी वबाई चैलेंज के दौरान यूरोपीय यूनियन की मुआवनत पर शुक्रिया अदा करता हूँ। पाकिस्तान यूरोपीय ममालिक के साथ 2 तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ के लिए कोशां है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमद उबैद अल ज़राबी की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ़ शोबाजात में ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के मबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जिन्हें फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। अमाराती सफ़ीर ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अपनी भरपूर काविशें बरूए कार लाने का अंदिया दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शाह की मुलाकात। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत बॉर्डर मैनेजमेंट को बेहतर बनाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशा वाराना सलाहियत बढ़ाने पर बातचीत की गई। शेख रशीद ने कहा कि पाकिस्तान में वज़ारत दाखिला में बॉर्डर मैनेजमेंट कायम कर दिया है। पाकिस्तान 1 मई से ई पासपोर्ट का आगाज करेगा। करप्शन के अलावा हर मसले पर हुकूमत सियासी मुखालफिन से बातचीत कर सकती है। कानून की बालादस्ती हुकूमत की जिम्मेदारी है, हर सूरत पूरी की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मेंबर कौमी असम्बली ताहिर इकबाल चौधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, PDM एहतजाजी मुजाहिरों की सेंचुरी भी मुकम्मल कर ले तो हुकूमत जाने वाली नहीं है। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 35,163 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट, जबकि 48 अफराद जाबाक हुए। मुल्क भर में 4,78,517 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गए। दुनिया भर में 9,66,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर, अमवात की तादाद 20,65,000 से तजावुज़ कर गई। आलमी वबा के पुराशोब दौर में शहर ओलिया के बासियों के लिए अच्छी खबर। मुल्तान की ज़िला इंतज़ामिया और PHA फ्लावर फेस्टिवल के इनेकाद का फैसला। ईदगाह के करीब वाक़िया ज़िक्रिया पार्क में फूल रंगो खुशबू बखेरेंगे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने कहा, कोरोना वबा के इस घुटन ज़दा माहौल में फ्लावर फेस्टिवल शहरियों के लिए ताज़ा हवा के झोंके से कम नहीं। अमेरिकी इंतखाबात में कामयाबी के बाद जो बाइडन आज वाशिंगटन में अमेरिका के 46वें सदर का हलफ उठाएंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स और नौमंतखब सदर से सदारती हलफ लेंगे। कामला हैरिस नायब सदर का हलफ लेंगी और वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। शहर के बड़े इलाकों को भी बंद कर दिया गया। और महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किए गए सबसे कम दर्जा हरारत के मुताबिक लिहा में -13, स्कर्दू -12, गुब्स -11, इस्तौर -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हेडलाइंस आपने जानी है, बढ़ेंगी खबरों की तफसील की जानिब। और सबसे पहले अहम खबर दें आपको। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जनूबी वज़ीरिस्तान में 3G और 4G इंटरनेट सर्विस खोलने का ऐलान करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी में कबायली इज़ला सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। नौजवानों को रोज़गार की फराहमी अवलीन तरजीह है। कबायली इज़ला में स्कूल, टेक्निकल कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। जनूबी वज़ीरिस्तान दौरे के मौका पर कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जनूबी वज़ीरिस्तान के अवाम के लिए तालीम और रोज़गार बड़े चैलेंज हैं। अवाम को इलाज की सहूलत फराहम करने के लिए हेल्थ कार्ड देंगे। कबायली इलाकों में जैतून की काश्त का इनकलाब ला रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब और मुस्तहिक अफराद को माली मुआवनत फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि जो इलाके तरक्की में पीछे रह गए हैं, हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश है कि वहाँ के लोग भी सहूलियात हासिल कर सकें और इन इलाकों को भी तरक्की दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 3G और 4G खोलने का मुतालबा भी जायज़ है। आज से इस इलाके में
3G اور 4G انٹرنیٹ سہولت کھل جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت میں ایک انتہا پسند حکومت ہے اور 7 سال پہلے جو شخص پہلے گجرات کے فسادات میں ملوث تھا وہ آج بھارت کا وزیر اعظم ہے اور وہ پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن ہے، اور ایسا وزیر اعظم بھارت کی 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار آیا ہے۔ پاکستان میں انتشار اور دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے، بلوچستان میں انتشار پھیلانے کی پوری کوشش ہے اور وہاں مختلف گروہوں کی مالی معاونت کر رہا ہے۔ وزیرستان میں بھی بھارت کی کوشش ہے کہ نوجوانوں کو پاکستان کے خلاف اکسائے۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ جنوبی وزیرستان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کیڈٹ کالج وانا جنوبی وزیرستان کے فیز 2 کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ منصوبے کے تحت وانا کیڈٹ کالج میں 2 نئے ہاسٹل، اساتذہ کے لیے رہائش، صاف پانی کی فراہمی، مسجد اور ملٹی پرپز ہال کی تعمیر کی جائے گی۔ کیڈٹ کالج وانا کی توسیع سے نہ صرف وانا بلکہ وزیرستان کے دیگر علاقوں کے طالب علم تعلیم کی سہولت سے مستفید ہوں گے۔ وزیر اعظم نے تنہائی گل کچ کا سڑک کا بھی اس کی توسیع اور مرمت کا سنگ بنیاد رکھا۔ سڑک کی توسیع اور مرمت میں نہ صرف مقامی آبادی مستفید ہوگی بلکہ ملحقہ آبادی کی آمد و رفت میں بہتری آئے گی۔ وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان یورپی ممالک کے ساتھ مختلف شعبات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ کورونا وائرس کی وبا کی صورتحال کے باوجود ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا اور معاشی اشاریہ بہتری کی نوید سنا رہے ہیں۔ بھارت اپنی ریاستی دہشت گردی کے ذریعے پورے خطے کے امن کو تہو بالا کرنا چاہتا ہے۔ یورپی یونین سفرا کے اعزاز میں وزارت خارجہ میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے بطور سفیر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے والے سفرا کو مبارکباد دی اور کہا کہ کورونا عالمی وبائی چیلنج کے دوران یورپی یونین کی معاونت پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کورونا عالمی وبائی چیلنج کے معاشی مضمرات سے نمٹنے اور ترقی پذیر ممالک کی معاشی بحالی کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے قرضوں میں سہولت کی تجویز دی ہے، جسے عالمی سطح پر سراہا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ محدود وسائل کے باوجود کورونا وبائی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کی حکمت عملی اپنائی، جس سے اس وبا پر قابو پانے میں خاصی مدد ملی۔ مخدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم یورپی ممالک کے ساتھ مختلف شعبات میں دو طرفہ اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ پاکستان افغانستان میں دیرپا امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان نے افغان امن عمل میں مصالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کیا اور کرتا رہے گا۔ وزیر خارجہ کی دعوت پر 18 سفرا نے وزارت خارجہ میں ظہرانے میں شرکت کی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے پاکستان میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر حمد عبید الزرابی نے بدھ کو وزارت خارجہ میں ملاقات کی، جس دوران دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبات میں دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ ان گہرے دو طرفہ تعلقات کی بنیاد یکساں مذہبی، ثقافتی اقدار اور عوامی سطح روابط پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی قیادت نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ 16 لاکھ کے قریب پاکستانی متحدہ عرب امارات میں مقیم ہیں۔ وزیر خارجہ نے صحت، تعلیم، توانائی اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے شعبات میں متحدہ عرب امارات کی معاونت کو سراہا۔ وزیر خارجہ نے 2021 میں دبئی میں منعقد ہونے والی ایکسپو میں 3500 مربع میٹر پر مشتمل پاکستانی پویلین کے حوالے سے معاونت فراہم کرنے پر متحدہ عرب امارات کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ اماراتی سفیر نے وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے مابین دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے اپنی بھرپور کاوشیں بروئے کار لانے کا عندیہ بھی دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان نے وزارت داخلہ میں بارڈر مینجمنٹ ونگ قائم کر دیا ہے۔ پاکستان 1 مئی سے ای پاسپورٹ کا آغاز کر رہا ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور مصنوعات کی غیر قانونی نقل و حمل روکنے کے حوالے سے جامع اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد سے آسٹریلیا کے پاکستان میں ہائی کمشنر جیفری شاو نے ملاقات کی۔ ملاقات میں پاکستان آسٹریلیا دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاوہ بارڈر مینجمنٹ کو بہتر بنانے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی پیشہ ورانہ صلاحیت بڑھانے پر بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ای پاسپورٹ سے انسانی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملے گی۔ ای ویزا کا آغاز 1 جنوری سے کر چکے ہیں۔ 191 ملکوں کے شہریوں کو آن لائن ویزا دے رہے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں افغانستان نے سب سے زیادہ درخواستیں دی ہیں۔ آسٹریلیا ہائی کمشنر نے کہا کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان بین الاقوامی جرائم کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کو بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے تکنیکی معاونت فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو جس طرح کنٹرول کیا، یہ بہت قابل تعریف ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا کہ کرپشن کے علاوہ ہر مسئلے پر حکومت سیاسی مخالفین سے بات کر سکتی ہے۔ قانون کی بالادستی حکومت کی ذمہ داری ہے، جو ہر صورت پوری کی جائے گی۔
گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے ممبر قومی اسمبلی طاہر اقبال چودھری کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں گفتگو کے دوران چودھری محمد سرور نے کہا کہ بی ڈی ایم احتجاجی مظاہروں کی سنچری بھی مکمل کر لے تو حکومت جانے والی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر مخالفین سمجھتے ہیں کہ احتجاج سے حکومت ان کے دباؤ میں آئے گی تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ پی ڈی ایم احتجاج کی دھمکی سے حکومت کو کبھی بلیک میل نہیں کر سکتی۔ گورنر چودھری محمد سرور نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے سامنے اپوزیشن کے احتجاج کو عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم کے احتجاج کی ضد کسی صورت ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے ایسوسی ایشن آف ٹی وی جرنلسٹ کے نو منتخب صدر اور جنرل سیکرٹری نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے پورے پینل کی جیت پر مبارکباد دی۔ صدر ایسوسی ایشن ٹی وی جرنلسٹ ایم احمد بزدار نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو صحافیوں کے بنیادی مسائل سے آگاہ کیا اور صحافی کالونی فیز 2 دینے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترجیحی بنیادوں پر صحافیوں کے مسائل کے حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ صحافی کمیونٹی کی بنیادی مسائل حل کرنے حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صحافیوں کے مسائل پر مشتمل تفصیلات نو منتخب عہدیداروں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی ہیں۔ اور بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 48 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 1000 سے زائد مثبت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 5,24,783 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,37,308، پنجاب میں 1,50,889، خیبر پختونخوا میں 64,078، اسلام آباد میں 40,304، بلوچستان میں 18,640، آزاد کشمیر میں 8,672 اور گلگت بلتستان میں 4,892 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 35,163 ہو گئی ہے، جبکہ 2,000 سے زائد مریضوں کو ان کی حالت تشویشناک ہے۔ این سی او سی کے مطابق کرونا سے ایک دن میں 1,243 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے بعد صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 4,78,517 ہو گئی ہے، جبکہ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 9,66,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ اس وائرس کے باعث اب تک 20,65,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات خیبر پختونخوا کامران بنگش کا گورنمنٹ کالج پشاور کا اچانک دورہ، کرونا ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی۔ دورے کا مقصد کرونا کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کی بحالی کے دوران کرونا ایس او پیز کے نفاذ کو یقینی بنانا تھا۔ معاون خصوصی نے پرنسپل اور فیکلٹی کے ہمراہ کالج میں جاری کلاسز رومز اور ہاسٹل کے عمارت کا دورہ کیا اور کرونا ایس او پیز کے نفاذ کا جائزہ لیا۔ اپنے دورے کے موقع پر انہوں نے فیکلٹی کو ہدایات کی کہ کرونا ایس او پیز کے تحت طلباء پر ماسک کا پہننا اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنا لازمی قرار دیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، طلباء ایس او پیز پر عمل پیرا ہوتے ہوئے معاشرے کے لیے مثال بنے۔ خبر دے نوشہرہ فرقان سے، جہاں محکمہ زراعت اور آئی سی آئی کی جانب سے زمینداروں اور کاشتکاروں کو آگاہی دینے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب سے علاقے بھر سے زمینداروں اور کاشتکاروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی ہے۔ کاشتکاروں کو بتایا گیا کہ کھادوں اور ادویات کے استعمال کے بعد پیکنگ والے ڈبے اور بوتلوں کو کھلا پھینکنے کی بجائے جلا کر ضائع کر دیں اور زمین میں دفن کر دیں، جو کہ انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تقریب سے خطاب میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت نوشہرہ فرقان چودھری محمد یوسف اور دیگر مقررین نے کہا کہ گندم کی فصل اگر ہم اپنی خوراک اور ضرورت کی غرض سے کاشت کرتے ہیں تو سورج مکھی کے کاشت کو اپنی دیگر اغراض کے لیے ضرور کاشت کریں۔ عالمی وبا کے پرآشوب دور میں شہر اولیاء کے واسیوں کے لیے اچھی خبر، ملتان کے ضلع انتظامیہ اور پی ایچ اے نے فلاور فیسٹیول کے انعقاد کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عیدگاہ کے قریب واقع زکریا پارک میں پھول رنگ و خوشبو بکھیریں گے اور فلاور فیسٹیول کا فیصلہ ڈپٹی کمشنر عامر خٹک اور چیئرمین پی ایچ اے اعجاز جنجوا کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کیا گیا۔ خبر دے پشاور سے، جہاں ضلع انتظامیہ پشاور نے دورہ روڈ پر واقع قبرستان میں مشترکہ آپریشن میں بھاری مشینری کے ذریعے غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر پشاور علی محمد اصغر کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ پشاور نے ٹاؤن 3 انتظامیہ کے ساتھ دورہ روڈ پر واقع قبرستان میں مشترکہ آپریشن کیا۔ آپریشن میں 3 کنال 5 مرلے اراضی قبضہ مافیا سے واگزار کروائی گئی، جس کی قیمت کروڑوں میں ہے، جبکہ کار سرکار میں مداخلت پر 4 افراد گرفتار کر لیے گئے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ جنگلی حیات نے سینکڑوں پنجرے میں بند پرندوں کو پکڑ کر 2 شکاریوں کو حراست میں لے لیا۔ محکمہ وائلڈ لائف کے عہدیداروں کی جانب سے یہ کارروائی پشاور میں کیجڈ پرندوں کی فروخت سے متعلق موصول شدہ شکایات پر چیف کنزرویٹر وائلڈ لائف ڈاکٹر محسن فاروق کی ہدایت پر کی۔ ضبط شدہ پرندوں میں 700 سے زیادہ جنگلی مینا اور وائلڈ اسٹارلنگ شامل ہیں، جبکہ اسٹورنس والگرز کو لکڑی کے 5 ڈبوں میں رکھا گیا تھا۔ کارروائی کے دوران حاجی کیمپ میں سرگودا سے آنے والے 2 مسافر کوچوں سے پرندوں کو برآمد کیا، جنہیں موقع پر ہی ضبط کر لیا گیا۔ پکڑے گئے پرندوں کو پشاور چڑیا گھر منتقل کر دیا گیا اور بعد میں محکمہ وائلڈ لائف کے عملے کو موجودگی میں کھلے آسمان میں چھوڑ دیا گیا۔
اور نظر ڈالیں گے کچھ بین الاقوامی خبروں پر۔ امریکی انتخابات میں کامیابی کے بعد جو بائیڈن آج واشنگٹن میں امریکہ کے 40ویں صدر کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں۔ نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن چیف جسٹس جان رابرٹسن سے صدارتی حلف لیں گے، جبکہ کاملا ہیرس نائب صدر کا حلف لیں گی۔ اور جو بائیڈن کی آج کی ہونے والی تقریبی حلف برداری میں سابق صدور کانگریس اور اراکین اور نامور شخصیات شرکت کریں گی۔ امریکی روایت کے برعکس ڈونلڈ ٹرمپ اس تقریب میں شرکت نہیں کریں گے۔ ٹرمپ کی بجائے وائٹ ہاؤس کے چیف نئے صدر کا استقبال کریں گے۔ دوسری جانب امریکہ دارالحکومت واشنگٹن میں کرفیو کا سماں ہے۔ نیشنل گارڈز کے 50,000 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ احتجاج کے پیش نظر کئی ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ ہے اور امریکی پارلیمنٹ کو جنگلے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ اور آخر میں موسم کی صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، گلگت بلتستان اور کشمیر میں موسم شدید سرد۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی بلوچستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہا۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ abp.com.pk۔